अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान। आपका अपना प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम भी बहुत ही खास और अहम है क्योंकि आज टूरिज्म डे के हवाले से हम प्रोग्राम को सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ टूरिज्म डे के हवाले से आपको बताएंगे और इसको ख़ास तौर पे मनाएंगे क्योंकि पूरी दुनिया में टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान का एक ख़ास नाम जाना और माना जाता है। यहाँ बड़े बड़े टूरिस्ट जो है वो आते हैं सैर व सियाहत के लिए, देखते हैं पाकिस्तान की खूबसूरती को और ख़ुद पाकिस्तानी टूरिस्ट भी जो है वो पाकिस्तान की खूबसूरती को जिस तरह डिस्कवर कर रहे हैं और जिस तरह लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। यहाँ जहाँ खूबसूरत पहाड़ है वहीं खूबसूरत दरिया, झरने और इतनी ग्रीनरी है कि अगर हम अपने नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं तो हमें कभी कहीं किसी बाहर के मुल्क में खूबसूरती देखने के जाने के लिए ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कि हम कहीं के बाहर के मुल्क में जाएं या सैर व सियाहत के लिए जाएं, क्योंकि हमारे अपने मुल्क में इतनी खूबसूरती मौजूद है। टूरिज़्म के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है वो सामने आ रहा है। टूरिज़्म की डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत काम किया जा रहा है। खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो है टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बहुत से इक़दाम जो है वो उन्होंने उठाए हैं और गवर्नर हाउस में भी, लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी जो है वो बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स भी जो है वो जारी हैं जिसमें टूरिज्म की प्रमोशन के हवाले से ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। आज जो है ख़ास तौर पे टूरिज्म डे जो मनाया जा रहा है इसकी मेरी एक दिन पहले जो है वो मिसेस गवर्नर परवीन सरवर साहिबा से भी जो है वो मुलाकात हुई और उन्होंने टूरिज्म की प्रमोशन के हवाले से गवर्नर हाउस में भी पाकिस्तान की खूबसूरती को उजागर करने के लिए बहुत से ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल तरीके जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिससे आपको आने वाले वक्त में गवर्नर हाउस में बहुत ज़्यादा खूबसूरती भी और आवाम के लिए, आम आवाम के लिए भी वहाँ जाने के लिए जो है वो फैसिलिटेट उनको किया जाएगा ताकि हम अपनी पाकिस्तान की खूबसूरती को और टूरिज्म को मजीद प्रमोट कर सकें। इसी के साथ नीलम वैली भी जो है वो एक ट्रिप जा रहा है मिसेस गवर्नर के साथ, जिसमें इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई सेल्फ कि मैं भी जो है वो शिरकत करूं क्योंकि मुझे भी इसकी दावत है। तो ये भी आपको जो है वो आगे हम जरूर दिखाएंगे। आज टूरिज्म डे के हवाले से हमारे पास मौजूद है हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, टूरिस्ट हैं और इनको जहां गर्द कहते हैं, लोग इन्हें जहां गर्द के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका असल नाम है मुकर्रम तरीन। खुद बाइकर भी हैं और बाइक चलाते हैं, सिखाते भी हैं, इंस्टीट्यूट भी है और साथ ही जो है वो तमाम लोग जो इनके साथ हैं वो पाकिस्तान की खूबसूरती देखने जो है वो चल पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुकर्रम साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुकर्रम साहब, ये बताइएगा टूरिज्म डे मनाने के लिए इसके पीछे जो एक तारीख है, आपने अपनी जिंदगी का एक खास हिस्सा एज अ टूरिस्ट जो है वो अप्लाई किया, उसको मनाया, आपने सेलिब्रेट किया इस टाइम को, अपनी लाइफ को। तो ये जरा थोड़ा सा हमें अपनी जर्नी का जो है वो बताइए। पहले भी आप मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि आज टूरिज्म के हवाले से खास हम इस पर बात करें और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। जी, मैं शुक्रिया जी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं इस मौजूदा गवर्नमेंट को, ख़ास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजन को मैं सामने लाऊंगा कि उन्होंने पहली दफ़ा ये गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे ये साल भरपूर तरीके से टूरिज़्म के हवाले से तकरीबात हो रही हैं और ये भरपूर तौर पे ये दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी वलवले के साथ, इतने पुरजोश तरीके से टूरिज्म डे नहीं मनाया गया और उस हवाले से तमाम जो सूबे हैं, तमाम हमारे इवन डिवीजनल लेवल तक को भी हिदायत की गई कि अपने अपने एरियाज़ में इस डे के हवाले से तकरीबात करें और उसको हाईलाइट करें। जो टूरिस्ट साइट्स हैं उस पर बहुत सारे ग्रुप्स जा रहे हैं और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सपोर्ट से इंशाल्लाह एक अच्छा मैसेज आएगा। जो पीएम हमारे इमरान खान साहब का विजन है तो पाकिस्तान में सियाहत को डेफिनेटली प्रमोट होगी। देखिए, इस टाइम में जरूरत है कि पाकिस्तान में जितनी खूबसूरती है, अल्लाह ने पाकिस्तान को जितनी मादनियात से खूबसूरती से माला माल किया है, जो खुद हम पाकिस्तानी भी अभी तक वो खूबसूरती पूरी तरह नहीं देख पाए हैं कि नॉर्दर्न एरिया, आप तो सफर करते हैं, आपने तो पाकिस्तान के हर वो एरिया, हर वो इलाका, हर वो गली जहाँ पे खूबसूरती है, जहाँ पे इन्वायरमेंट की जो है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स मौजूद नहीं है, जहाँ पे कोई आलूदगी नहीं है, आप तो खुद सफर करते हैं, तो उसका कुछ हमें बताइए हालो अहवाल। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक ऐसा खित्ता है जिसको अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा है
کہ یہ اس کے پاس جو جتنی نعمتیں ہیں وہ کسی دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہیں. کسی کے پاس اگر سمندر ہیں تو پہاڑ نہیں ہیں, کسی کے پاس پہاڑ ہیں تو گلیشیئرز اور پیکس, ہائیسٹ پیکس نہیں ہیں, کسی کے پاس وہ ہیں تو ایگریکلچر لینڈ نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس حوالے سے بے شمار نعمتوں سے نوازا. جو فورنر ہمارے آتے ہیں, جو خاص طور پہ ناردرن ایریاز آتے ہیں, یقین کریں ایسے میں کئی ایسے فورنر ٹورسٹ کو ملا ہوں, وہ کہتے ہیں ہم تو ہوٹل کا وہ کمرہ لے لیتے ہیں یا اپنا کیمپ جو بیس کیمپس ہیں وہاں ہم لگا لیتے ہیں اور سارا دن ہم راکا پوشی کو دیکھتے رہتے ہیں, نانگا پربت کو دیکھتے رہتے ہیں, جو پاکستان کی ہائیسٹ پیکس ہیں ان کو خالی دیکھتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں ان سے باتیں کرتے ہیں, اور اس طرح کی ہماری فیلنگ ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارا ہے کہ ہم جو ہے نا یہاں ہی اپنی زندگی گزاریں. اور اکثر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خوش قسمت ہیں جو جنہوں نے یہاں اٹیمپٹ کیا, اور اٹیمپٹ کے دوران جو یہاں جن کی ڈیتھ ہو گئی, کہتے ہیں کہ یہ ہیروز ہیں کہ جنہوں نے یہ پیکس کو ٹیپس کرتے ہوئے یہاں اپنی جان دی. خوش قسمت ہے. بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا ایک پیک پر جو ہے وہ چڑھائی کرنا, وہاں تک پہنچنا اور پاکستان کے جھنڈے کو وہاں سر بلند کرنا. یہ جذبہ تو پاکستان کا ہے نا, پاکستان کا جذبہ تو وہ پاکستان کے فلیگ کا ہے, جسے ہاتھ میں لے کر ایک جو کوئی پہما ہے وہ چڑھتا چلا جاتا ہے اور چوٹیاں سر کر لیتا ہے. بیسیکلی تو بتانا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں کتنی خوبصورتی اور کتنی بلند ترین مقامات اور چوٹیاں موجود ہیں. تو یہ ٹورزم ڈے جو منایا جاتا ہے, اس میں پوری دنیا سے لوگ اپنے اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, اپنی اپنی خوبصورتی جو ہے وہ دکھاتے ہیں. ہم پاکستانی جس پر سب سے زیادہ بات کر سکتے ہیں ہمارے پاکستان میں, ایسی کون سی خوبصورت چیز ہے؟ ہاں, اس میں سب کچھ ہی خوبصورت ہے, بالکل سب کچھ خوبصورت ہے. اور میں کہوں گا کہ پاکستان ایک واحد دنیا کا ملک ہے جہاں آپ ٹورسٹ کا ایک کوشنیئر آپ ڈیولپ کر لیں کہ ہاں جی آپ کو کیا چاہیے. تو میرے خیال میں پاکستان ایک واحد ملک ہے کہ ہم کسی بھی ٹورسٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوری ہمارے پاس یہ چیز آپ کے دیکھنے کی نہیں ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں, سب کچھ ہے کہ اگر کوئی ڈیزرٹ دیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس بیسٹ ڈیزرٹ موجود ہیں. چولستان دیکھیں, تھر دیکھیں, بلوچستان میں دیکھیں, پیکس دیکھیں, فارسٹ دیکھیں, لیکس دیکھیں, واٹر فال دیکھیں, گلیشیئر دیکھیں. دنیا کے بیسٹ فروٹ پاکستان میں ہیں. آئیں جی, دنیا کی بہترین کھانے ہمارے پاس ہیں, کلچر ہمارے پاس ہے, کسٹیومز ہمارے پاس ہیں, اینشنٹ سویلائزیشن ہمارے پاس ہے, دنیا کی بے شمار دیکھیں کولز مائنز ہمارے پاس ہیں, سالٹ مائن دنیا کی سیکنڈ بگیسٹ سالٹ مائن کھیوڑا میں ہمارے پاس ہیں. تو سب کچھ ہے یہاں دیکھنے کے لیے. اور یہ دن منانے کا مقصد بھی ہر سال یہی ہوتا ہے کہ 27 سپٹمبر کو یہ دن منا کر ہم اپنی جو ٹورسٹ سائٹس ہیں وہ دنیا تک اس کو دکھایا جائے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں. اور ہر ملک اس پہ کوشش کرتا ہے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمارے ہڈن ٹریئرز ہیں ٹورزم میں ان کو ہم ہائی لائٹ کریں. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے ہڈن ٹریئرز کی, اور یہ جو چھپے ہوئے خزانے ہیں یہ وہ ہیں مکرم صاحب کہ جس پہ میری ابھی جو ہے وہ ایک دن پہلے محترمہ مسز پروین سرور صاحبہ سے ملاقات ہوئی, تو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے موجود تھے جنہوں نے کہا کہ ایک وقت میں ایسے تہوار ہوا کرتے تھے جس میں گڑ کا تہوار تھا, گڑ کہاں بنتے ہیں, اور پھر وہاں پر جو ہے وہ لوگ جایا کرتے تھے, سفر کر کے وہاں کی خوبصورتی دیکھا کرتے تھے, وہ گڑ بننے کے اور اس سے جو چیزیں بنتی ہیں اس کو دیکھا کرتے تھے. تو اب دوبارہ سے مسز گورنر نے اور گورنر صاحب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اس طرح کے جو ایریاز ہیں ان کو کور کیا جائے. وہ یہاں گورنر ہاؤس سے ہی بسز روانہ ہوں گی, خواتین کی, اسکول کے بچوں کی, اور جو ہمارے بڑے لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ایز اے ٹورسٹ وہاں پر سفر کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, تو ان کو لے کے جایا جائے گا اور دکھایا جائے گا کہ پاکستان میں کتنی خوبصورتی ہے, کہاں گنا اگتا ہے, کہاں جو ہے وہ گندم اگتی ہے, کہاں سے جو ہے وہ کارن نکلتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ابھی پلان کی جا رہی ہیں, اور پاکستان میں ایک اتنا زبردست فارم ہاؤس بنایا گیا ہے جس میں آرگینک طریقے سے جو ہے وہ سبزیوں کو اور فروٹس کو اگانے کا آگے پلاننگ کی جا رہی ہے. بہت جلد میڈیا پر یہ ساری چیزیں آئیں گی کیونکہ یہ کانفیڈینشیل ہے, اس لیے میں اپنے پروگرام میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ان میٹنگ ان پروسیس جو ہے وہ ساری بات 1-to-1 میٹنگ میں گورنر صاحب سے مسز گورنر سے جو ہے وہ ہوئی, اور اس پر بہت جلدی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کرنے والے ہیں. تو یہ بھی کریڈٹ ہمارے پروگرام کو جاتا ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹورزم کو پروموٹ کریں. یہاں پر پوری ہماری ٹیم کی ہم یہ ایفرٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو
पंजाब गवर्नमेंट के खास तौर पे वो इसको बहुत सपोर्ट करते हैं और मेरे प्रोग्राम्स को जो है वो देखा भी जाता है और साथ इसको जो है वो प्रमोशन भी इसकी जो है वो की जाती है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल जितने भी हैं, सीएम साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, मिसेस गवर्नर हैं, रियली थैंकफुल टू यू। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त में आप क्या चाहते हैं? अब अगर हम ये चाहें कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और हमारे पास क्या तरीकेकार हैं तो वो क्या होना चाहिए? कहाँ को थोड़ी बहुत कमी रह गई है? हाँ, मैं सबसे पहले तो मैं हमारी अपने क्लब के फोरम पे भी हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं और ये एक बड़ा दिन है। इस हवाले से मेरी रिक्वेस्ट होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि 2022 को जो कमिंग ईयर है इसको टूरिज्म ईयर डिक्लेयर किया जाए और हम पूरी दुनिया में जितनी जहां हमारी एम्बेसीज हैं हम वहां एम्बेसडर्स अपने को एक्टिव करें और पूरे 2022 का हम पूरे साल का एक इवेंट कैलेंडर पब्लिश करें और तमाम हमारे जो एम्बेसडर हैं वो उन मुमालिक में लोगों को इनवाइट करें और पूरी दुनिया को हम इनवाइट करें कि आए पाकिस्तान देखें, ये चीजें हमारे पास है। और पाकिस्तान में अभी टॉप की आपने फूड की बात की, पाकिस्तान एक आइडियल मुल्क है और पूरी दुनिया से व्लॉगर्स पाकिस्तान आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में एक डिफरेंट आपको हर रीजन में डिफरेंट फूड स्टफ मिलता है और वो व्लॉगर्स आ रहे हैं यहाँ पंजाब के अपने खाने पे इतनी वीडियोस और वो हो रही हैं, वायरल हो रही हैं। बलूचिस्तान के देखें और सिंध के देखें, केपीके के इतनी डिफरेंट डिशेज हैं, गिलगित बल्तिस्तान की इटसेल्फ इतनी अच्छे खाने हैं। फिर यहाँ देखिए पीएचए की तरफ से मियावाकी जंगल का जो है वो लगाया गया मुख्तलिफ जगहों पे, बहुत खूबसूरत एक इम्पैक्ट है। आने वाले टाइम में ये एनवायरनमेंट के लिए बड़ा खूबसूरत एक कदम है। फिर उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ शहरों में इंडिपेंडेंट लोग जो है वो अपने ये जंगल जो है वो लगा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जब ये बागात और ये इसके शहर हो जाएगा तो इसमें कितना चेंजिंग्स आएंगी, आलूदगी कितनी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, लोगों को खूबसूरती जो है वो कितनी दिखाई देगी। अच्छा इसका एक और पहलू भी निकलता है लेकिन वो मैं यहाँ प्रोग्राम में इसको डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझती क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू हैं कि जंगल दरख्त जो है वो क्यों लगाए जा रहे हैं, क्यों उगाए जा रहे हैं, वटएवर, लेकिन ये ऑक्सीजन के लिए है, इंसान के लिए है, खुशी के लिए है, टूरिज्म की प्रमोशन के लिए, तो ये एक अच्छा स्टेप है। अच्छा आप जब जाते हैं अपनी बाइक को तैयार करते हैं, प्रॉपर तरीके से निकलते हैं, अभी आप ये कह रहे हैं कि टूरिज्म के हवाले से आप वन डे नहीं मना रहे बल्कि पूरा वीक मना रहे हैं, तो जरा इस वीक की दास्तान सुना दें हमें। जी ऐसे है कि हमने काफी अरसे से पंजाब गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट की थी कि जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है खुदारा ये होटलों में और ऑफिसेज में बैठ के न मनाया जाए, इसको आउटडोर किया जाए ताकि टूरिज्म की जो असल रूह है वो सामने लाई जाए। तो वो उस पे उस वक्त की गवर्नमेंट ने कोई कान नहीं धरे। फिर हमने एक चैलेंज अपने तौर पे एक बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन लिया हमारे कम्युनिटी ने, हमारे क्लब ने, कि हम अगर गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही तो कोई बात नहीं है, हम पब्लिक सेक्टर में, हम प्राइवेट सेक्टर में हम खुद एक स्टेप लें, बड़ा स्टेप लें। वो बड़ा स्टेप हमने लिया कि आइंदा हमने कोई भी वर्ल्ड टूरिज्म डे का इवेंट हमने अपने शहर में नहीं मनाना, हम आउट निकलेंगे, सियाहत करेंगे। तो हम जो लाहौर का है उसने किसी और शहर में जाना है, जो गुजरांवाला का है उसने किसी और शहर में जाना है, तो हम टूरिज्म डे जो है ना एज टूरिस्ट मनाएंगे, घर में बैठ के नहीं मनाएंगे। वो उस पे फिर हमने एक स्टेप लिया 2016 में। हमने केपीके गवर्नमेंट को के साथ रब्ता किया कि हम पंजाब का एक बड़ा ग्रुप जो है ना केपीके में आएगा ताकि ट्रेवल हो, हमारी बाइक्स का इतना बड़ा ग्रुप। वो हमने वहां बाला हिसार फोर्ट में को विजिट किया, इतनी हमारी पिक्चर वायरल हुई। उस वक्त हम टेररिज्म के भी फेज से थोड़ा गुजर रहे थे, तो वो एक बड़ा अच्छा हुआ। नेक्स्ट ईयर हमने 2017 में हमने गिलगित बल्तिस्तान को टारगेट किया और खुंजराब पास जो वर्ल्ड हाईएस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग है पाकिस्तान में मौजूद है, वहां हमने वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया। वो भी एक हिस्ट्री हमने बनाई। उसके बाद हमने बलूचिस्तान गए
ایز پر ہماری جو اچھا مکرم صاحب، یہ ساری چیزیں جو آپ کرتے ہیں، یہ جو آپ کی جہاں گردی ہے جس کی وجہ سے آپ کا نام جو ہے وہ جہاں گرد ہے کہ آپ پورے جہان میں پھرتے ہیں، اور یہ جو آپ کا یہ سیٹ اپ ہے، یہ اس میں جو آپ کو خرچہ ہوتا ہے یہ آپ خود افورڈ کرتے ہیں یا گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے؟ نہیں جی، گورنمنٹ نہیں کرتی، اور یہ گورنمنٹ نہیں کرتی، یہ ہم خود جنریٹ کرتے ہیں. جو میں کہتا ہوں متوالے ہیں، پہ ہوتا ہے، اسپانسرشپ نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ اپنے ایکسپینس بیئر کرتا ہے، اور ہم اس کا پراپر ایونٹ لگاتے ہیں کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں، اتنے دن کا ہوگا، یہاں ہم نے اسٹے کرنا ہے. تو بٹ اس میں ہماری جو مینجمنٹ ٹیم ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا کیئر کرتی ہے کہ تمام طبقہ فکر کے لوگ اس میں شرکت کر سکیں. اگر کوئی لوور کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، ہائی کلاس ہے، سب کے لیے اسپیسیفک ایک بجٹ دیا جاتا ہے. اور جو اسمال بائک پہ ہے، کوئی بگ بائک پہ ہے، تو سارے اکاموڈیٹ ہو جائیں، تو وہ اس پہ ہم بڑا کیئرفلی ایک ساتھ نکلتے ہیں. ایک ساتھ نکلتے ہیں جی، ایک ساتھ نکلتے ہیں. اور جانا انہوں نے مختلف جو ہے وہ ڈائریکشنز میں ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ جانا ہوتا ہے؟ پہلے ایک جگہ پہ جاتے ہیں، مین ایونٹ ہم اس پہ کرنے کے بعد پھر ہم آؤٹ اسکرٹ میں پھیل جاتے ہیں، پھر ہر بندہ ایکسپلور کرنے پہ لگ جاتا ہے. وہاں جو مسجدیں ہیں، مندر ہیں، چرچ ہیں، گردوارے ہیں، قلعے ہیں، حویلیاں ہیں، وہ ہم ایکسپلور کرتے ہیں. اس کی پکچرز بنتی ہیں، وہ پھر سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، پھر وہ وائرل ہوتی ہیں، پھر پوری دنیا سے، پاکستان سے لوگ کہتے ہیں اچھا یہ مسجد کہاں پہ ہے، یہ حویلی کہاں پہ ہے، یہ گھر یار کہاں پہ ہے، یہ قلعہ تو ہم نے نہیں دیکھا، یہ کہاں پہ ہے، اور اس کا روٹ کیا بنتا ہے. پھر وہ لوگ آتے ہیں، ٹریفک ڈیفینیٹلی بڑھتی ہے، اکانومی بھی ہماری جنریٹ ہوتی ہے. اب چولستان جو ہے پاکستان میں لینڈ آف فورٹس اینڈ پیلیسز کہا جاتا ہے. چولستان میں کوئی 32 سے زیادہ قلعے ہیں، وہاں رائل پیلیسز ہیں. لوگوں کو بہت سارے قلعوں کا پتہ نہیں ہے، ہڈن ہے، ڈیزرٹ کے اندر ہیں. لیکن آپ نے ایک چیز کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے بھی لے آئے کہ ہم یہاں گئے ہیں تو یہاں کی ورائٹی یہ ہے، یہاں کی ورائٹی آف فوڈ یہ ہے، یہاں کے ورائٹی آف لیونگ سٹائل یہ ہے. تو یہ چیزیں جب آپ ڈسکور کرتے ہیں تو کیسا خود بھی کتنا مزے کا فیل ہوتا ہوگا نا. ہم تو یہاں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، مطلب مجھے بتاتے ہوئے اچھی فیلنگ ہو رہی ہے. میرا دل کرتا ہے کہ مجھے یہ 1 مہینے کی چھٹی دے دیں تو میں بھی جہاں گردی پہ نکل جاؤں اور پورے پاکستان کو جو ہے وہ ڈسکور کروں اور دیکھوں کہ کہاں کہاں کون کون سے کھانے کھائے جا رہے ہیں کہاں، اور واپس جب میں آؤں تو لوگ مجھے پہچان نہیں رہے، اتنی موٹی ہو جاؤں. نہیں، یہ میں سچی بات بتا رہی ہوں، آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہی ہوں. ایک ٹائم تھا کہ جب میرا دل کرتا تھا کہ مجھے ایسا پروگرام ملے جس میں میں پورے پاکستان کو جو ہے وہ سامنے لے کے آ سکوں، ہر ایریا، ہر جگہ. لیکن انفارچونیٹلی جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ہم یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، دیکھ تو نہیں سکتے جا کر وہاں پر، لیکن یہ ہے کہ کچھ ٹائم نکال کے ہم اپنے مصروف وقت میں سے جاتے بھی ہیں اور اس کو ڈسکور بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ ابھی جو یہ سفر چل رہا ہے 1 ویک کا، ابھی کہاں تک پہنچ گئے ہیں اور کہاں تک پہنچنا باقی ہے؟ وہ ہم نے تمام جو ہے نا KPK، پھر گلگت بلتستان ریجن کیا کمپلیٹ، پھر نیکسٹ ایئر ہم نے بلوچستان کمپلیٹ کیا، پھر ہم سندھ گئے جہاں مزار قائد پہ ہم نے تقریب کی، آل دا وے فرام لاہور ٹو کراچی ہم گئے. اور لاسٹ ایئر ہمارا کشمیر کا تھا، ہم نے بنجوسا راولہ کوٹ میں سیلیبریٹ کیا. دس ایئر جو ہے یہ سال پنجاب میں ہم نے اس سیریز کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. اچھا. تو ہمارا ڈیسیجن یہ تھا کہ پنجاب پہ ہم اینڈ پہ کریں گے، یہ ہمارا ہوم پروونس ہے، ہوم سٹی لاہور. تو یہاں ہم ایک دن نہیں سیلیبریٹ کریں گے، ورلڈ ٹوریزم ڈے نہیں سیلیبریٹ کریں گے، پورا ویک لانگ ہماری سیلیبریشن ہوگی. اور وہ ویک لانگ ہماری اتنی ہوئی کہ جو پورے پاکستان میں جتنے شہر ہیں، جہاں جہاں ہمارے دوست ہیں، ہمارے کلب کے ممبر ہیں، ہمارے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، جو سیاح ہیں، نیچر لور ہیں، انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا. ہم نے کہا کہ ہر بندہ اپنے شہر میں ایک ایک دن جو ہے نا سیلیبریٹ کرے گا. تو ہم لاسٹ ویک سے پورا جو ہے نا یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کراچی میں ہم نے منایا، گجرانوالہ میں، فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، ملتان میں، ہمارے CM صاحب کے علاقے ڈیرہ غازی خان میں ہم نے بہت بڑا فورٹ منڈو میں ہمارا کوئی 250 کے قریب بائکرز ہم گئے، اتنا بڑا ہم نے کیا. اور لاہور میں بھی ہم نے 3 دن اس کو سیلیبریٹ کیا. شالامار باغ میں ہم نے سیلیبریٹ کیا، اور ایک بائک کی ہم نے ریلی بھی اس میں آرگنائز کی. اور لاہور فورٹ میں ہم نے جو اس کی کیک کٹنگ اور نیشنل اینتھم کا ہے وہ ہم نے کیا. تو یہ پورے ویک میں آپ کو سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ٹوریزم لگا رہا. اور میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے اس چینل کے توسط سے میں پوری دنیا کو میسج دوں گا کہ پاکستان، خدا را پاکستان سیف ہے.
ہمارے دشمنوں کے یا لوگوں کے کہنے پہ اس کو انسیف نہ کریں. اور خاص طور پہ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کا جو ڈیسیجن ہے اس سے پوری ہماری قوم ڈسہارٹ ہوئی ہے, مایوس ہوئے ہیں ہم کہ پاکستان خدارہ ایسا نہیں ہے, لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں پاکستان دیکھیں, یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں, یہ خطہ دنیا کے حسین خطوں میں سے ہے, یہ پیراڈائز ہے, آپ جنت کا کنسپٹ کریں گے تو پاکستان آپ کو دکھے گا. آپ آئیں پاکستان کو دیکھیں, ہم ایسے نہیں ہیں مہمان نواز ہیں, ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں, یہ ملک کوئی خدارہ کوئی انسیف نہیں, ہمارے بچے سکول جاتے ہیں. لوگ ہیں بڑے پیار محبت کرنے والے, بڑے مہمان نوازی کرنے والے لوگ ہیں. اور دوسرے یہ کہ آپ کو وہاں جا کے جو ڈیلیشیس کھانے ملتے ہیں نا, وہ ہم یہاں ان کے لیے وہ ہمیں مل تو جاتے ہیں, لیکن انوائرمنٹ بھی ویسا ہو, کھانا بھی ویسا ہو, اور آپ ایک چارپائی پہ بیٹھے ہو, نیچے جھرنے بہ رہے ہوں, اور یہ کانسیپٹ آف لائف اٹس ریئلی بیوٹیفل. اور میں کہتی ہوں کہ نیچر کے قریب رہنا آئی لو اٹ, ہر بندہ پسند کرتا ہے, اور اس میں آپ کو جو ہے وہ اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. کم سے کم بھی آپ 2-3 مہینے بعد, جو عام روٹین کے میرے جیسے مصروف ترین لوگ ہیں جن کو ٹائم نہیں ملتا ناردرن ایریا میں جانے کا, وہ کیا کر سکتے ہیں کہ 2-3 مہینے بعد جو ہے وہ کچھ دن کی چھٹی آپ کر کے جو ہے وہ ناردرن ایریا جا سکتے ہیں. اچھا, میں یہ بات بار بار اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ شاید مجھے بھی چھٹی مل جائے اور میں بھی کسی ناردرن ایریا میں سیر کے لیے چلی جاؤں. تو ابھی آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں یہ بتائیں, ابھی آپ کا ٹور جو ہے وہ مزید آگے کہاں جا کے اینڈ ہونا ہے؟ جی, ہمارے ابھی جو ہمارا ونٹر ٹوریزم ہے الحمدللہ پاکستان کی بلیسنگ, میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا کہ کچھ ملک ہیں جن کا سروائیول لمیٹڈ ہوتا ہے, کچھ چیزوں پہ ہوتا ہے. پاکستان میں تو یہ کافی وسیع ہے. ابھی ہمارا جو سمر ٹوریزم ہے نارتھ پہ وہ ابھی کلوزنگ ہو رہی ہے, ابھی ونٹر شروع ہو جائے گا. ونٹر میں ہمارے پاس پورا پنجاب ہے, پورا سندھ ہے, ہمارے پاس پورا بلوچستان ہے. تو ہم ابھی پلان کر رہے ہیں کہ ہم گوادر ایک بڑے گروپ کے ساتھ جائیں, جو بلوچستان ایک بیوٹیفل پلیس, اور ہر 50 کلومیٹر پر آپ کو لینڈسکیپ ایک ڈیفرنٹ لگے گا. آپ لگیں گے کہ آپ کوئی میوزیم میں گھوم رہے ہیں, اتنے آپ کو پہاڑ بھی ملیں گے, آپ کو ڈیزرٹ بھی ملے گا, آپ کو مٹی کے ٹیلے بھی اس طرح کے آپ کو ملیں گے, بیچز بھی آپ کو ملیں گے. بیچز میں پھر ڈیفرنٹ کچھ فاصلے پہ پانی کا کلر چینج ہو جائے گا, اس کی جو شور لائن ہے وہ چینج ہو جائے گی. تو بلوچستان کا ہم پلان کر رہے ہیں. سندھ جو ہے نا آرکیالوجی کے حوالے سے, آثار قدیمہ کے حوالے سے بہت ہی زرخیز ہے. تو وہاں مزارات دیکھیں, قلعے دیکھیں, ان کا اپنا ایک کلچر دیکھیں. اسپیشلی جو ہمارا انٹیریئر سندھ ہے, وہاں کی لیونگ آؤٹ کلاس ہے, کہ میں سب کو کہوں گا کہ وہاں جائیں. جو تھر کے لوگ ہیں ان کی خواتین دیکھیں, ان کے ڈریسز دیکھیں, ان کی بینگلز دیکھیں, اور ان کا ڈیلی لیونگ دیکھیں. تو وہ ایک پوری دنیا میں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. کھانے بھی بڑے ڈیفرنٹ ہیں, کھانے بھی ڈیفرنٹ ہے بالکل. کھانے بھی بڑے مزے کے. آپ کھانوں پہ زور دیں ذرا, مجھے بتائیں کھانے جو ہے وہ سب سے زیادہ مزے کے. آپ نے اتنا ٹور کیا ہے تو کھانے کہاں کے مزے کے ہیں؟ کھانے الحمدللہ پاکستان میں آپ کو بہترین کھانے ملیں گے. لاہور اٹ سیلف جو ہے نا یہ خوش خوراک لوگوں کا شہر ہے, اور دنیا کی بہترین ڈائٹس آپ کو لاہور میں کھانے ملیں گے, ہر طرح کے ملیں گے. آپ گجرانوالہ میں جائیں تو وہاں بھی آپ کو ڈیفرنٹ ملیں گے. گجرانوالہ کے چڑے کافی مشہور ہیں, ان کی باربیکیو اور ان کی جو دیسی مرغ کی کڑھائیاں ہیں وہ اچھی ہیں. اور جو آپ ادھر جائیں کے پی کے میں جائیں تو ان کے اپنے جو دمبے کی وہ بناتے ہیں, نمکین بناتے ہیں, یا ان کی وہ بناتے ہیں باربیکیو بناتے ہیں جی, اور وہ بہترین ہے. آپ بلوچستان میں جائیں تو ان کی ایک خاص ڈش ہے جو بلوچی سجی بھی ہے. سجی میں ایک ان کی ہے ایک کھڈا کباب بناتے ہیں. وہ پورے لیمب کو کھڈے میں آگ لگا کے اس کو بڑا تیار کرنے کے بعد پورے وہ دمبے کو اس کے اندر کر کے نا اوپر سے وہ کور کر لیتے ہیں, اس کو بند ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہے کھانے کی ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھتی ہوں, اس پہ بناتے ہیں. تو اب سندھ کے بھی اسی طرح جائیں تو وہ کافی اچھے کھانے آپ کو ملیں گے, مختلف ملیں گے. جی زبردست. تو اٹس مین کہ اٹ سیلف کافی کچھ ہے کھانے کے لیے, اور وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے پاکستان میں نمکین کھانوں کا بہت زیادہ رواج ہے, اور زیادہ اسپائسی کھانوں کا بھی ہے,
اور جو ایک گرین چلی ہوتی ہے نا اس کو ہر چیز میں ایڈ کرنا. آپ چاہے سندھ چلے جائیں, بلوچستان چلے جائیں, آپ پنجاب آ جائیں, آپ کسی بھی جو ہے وہ صوبے میں چلے جائیں, وہاں کے کھانے میں آپ کو کالی اور سبز مرچ جو ہے نا وہ لازمی ملے گی, چاہے آپ کوئی بھی کھانا جو ہے وہ کھا لیں, کیونکہ اس کے بغیر کھانا کمپلیٹ نہیں ہوتا اور کھانے کا ٹیسٹ بھی نہیں آتا. یہ ہم عام طور پہ گھروں میں جو کھانا بناتے ہیں اس میں ہم ڈالیں نہ ڈالیں, ایڈ کریں نہ کریں, وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. بٹ جو آپ اسپیسیفک ڈشز کی اگر بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ناردرن ایریاز کی ڈشز جو ہیں وہ اس میں کڑھائی اور جو باربیکیو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے مزے کا. تو آج مجھے لگ رہا ہے کہ آج ہم نے کھانے پہ پروگرام ٹوریزم کے حوالے سے کر دینا ہے. اچھا, ٹوریزم کے حوالے سے جہاں ہم چوٹیوں کی بات کرتے ہیں, بڑی بڑی ناگا پربت اور K2 اور اس طرح کی جو چوٹیاں ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں, تو ذرا ان کے حوالے سے ہمیں بتا دیجیے گا کہ یہ کتنا مشکل سفر ہوتا ہے, اور آپ نے بھی ایز اے کو پیما اس کو جو ہے وہ لیڈ کیا ہے, یا آپ کے ساتھ آپ کے گروپ میں کوئی ایسے لوگ ہیں تو وہ بھی ہمیں ذرا اس جرنی کے حوالے سے بتائیے. میں جب چوٹیوں کا ذکر آتا ہے تو میں یقین کریں میری زبان سے اللہ تعالیٰ کا ورد شروع ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایگزامپل میں ایسے دیتا ہوں کہ ایک گھر میں 6-8 بچے ہوتے ہیں اور ایک دادی یا نانی اماں ہماری جو ہوتی ہے ان کا ایک آدھ بچہ لاڈلا پیارا ہوتا ہے, تو وہ اگر اس کے پاس کوئی چاکلیٹ کینڈی کوئی اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے نا تو وہ سب کو ایک ایک دے گی. جو اپنا لاڈلا ہوگا نا اس کو ایسے اشارہ کرے گی آ جاؤ, اس کو تھوڑا سا چھپ کے نا تو 1-2 کینڈی اور دے دے گی, پھر وہ 1-2 گھنٹے کے بعد پھر اس کو بلا لے گی, یہ لو یہ لو. اور پاکستان کو پیکس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک لاڈلا بچہ ہوتا ہے نا, پیارا بچہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسے نوازا ہے. پوری دنیا میں اگر اس کی ڈویژن دیکھی جائے تو بالکل سیم ایسے بنتی ہے کہ باقیوں کو ایک ایک کینڈی ملی ہے, پاکستان کو ایک کینڈی اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے دی, پھر ایک ایک دی ہے, پھر پاکستان. آپ نے بڑی مثال دی. یہ پاکستان کو تو یہ اتنی پیکس پاکستان کے پاس ہیں. تو ایک فورم پہ ہمارے ہمسایہ ملک کے کچھ سوشل میڈیا پہ ایک بحث ایک چل رہی تھی کہ ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس یہ ہے. ہم نے کہا ہمارے پاس, تو ہمارے ایک بڑے اچھے ماؤنٹینئر ہیں, تو اس نے وہاں ایک کمنٹ لکھے کہ ہم نے بلو 7000 کو کبھی گنا ہی نہیں ہے, کاؤنٹ لیس ہیں, آپ آئے مقابلہ کریں ہمارا. تو دنیا کے پاس 6000 کی بلند چوٹیاں ہوتی ہیں, وہ فخر کرتے ہیں ہمارے پاس جی 6000 کی پیک ہے. ہم نے بلو 7000 کو کبھی کاؤنٹ ہی نہیں کیا, اتنی ہے ہمارے پاس. تو الحمدللہ اس سے اوپر کی تو بے شمار چوٹیاں ہیں. ہم ورلڈ رینکنگ میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے چوٹیوں میں اتنا نوازا ہے, کسی ملک کے پاس اتنی چوٹیاں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں, اور ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. کچھ تو ابھی تک سٹل جب سے کائنات بنی ابھی ورجن ہے کہ انسان کے قدم نہیں پہنچے. سونا یہاں ہے, لوہا یہاں ہے, کوئلہ یہاں ہے, معدنیات یہاں ہے, ہیرا یہاں ہے, ہر چیز کی کانیں جو ہے وہ موجود ہیں. نمک یہاں پر جو ہے وہ پنک نمک پوری دنیا میں جو ہے وہ مشہور ہے. چاول یہاں ہے, ہر چیز کی, مطلب آپ یہ دیکھیں دنیا کا بیسٹ رائس پاکستان میں ہے. ایسا ہی ہے بالکل. کھجوریں دیکھیں, ایپل دیکھیں, دنیا کی بیسٹ چیری دیکھیں. میں کہتی ہوں ہمارا ملک میں نے بھی سفر کیے ہیں, لیکن وہاں فروٹ نہیں آپ کو مزے کا ملے گا. آپ کو وہاں پاکستانی ایک الگ سے جو ہے وہ سیٹ اپ ملے گا. ہر جس اسٹور میں آپ جائیں گے وہاں پاکستانی فروٹس آپ کو اویلیبل ہوں گے. وہی آپ کو جوسی فروٹ کی اگر عادت پڑی ہے نا تو آپ کو وہ پاکستان کا ٹیسٹ لگا ہوا ہے, تو آپ کسی اور ملک کا جو ہے وہ فروٹ نہیں کھا سکتے. یہ وہاں پر آپ کو تعداد میں بھی زیادہ ملے گا, بڑا بھی ملے گا, لیکن وہ پھیکا ہوگا, اس کا ٹیسٹ نہیں ہوگا کوئی بھی. اور پاکستانی فروٹس کھانے والے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ, باہر کے ممالک میں آم کو بہت پسند کیا جاتا ہے, سیب بہت جوسی ہوتا ہے, ایون ہمارے گریپس جو ہے وہ باہر بہت زیادہ مشہور ہے. بنانا دیکھیں, بنانس بہت زیادہ بڑا خوشبودار اور ایسے جیسے ہنی کھا رہے ہو. بالکل بالکل, یہ بنانا آپ کو کہیں نہیں. شہد ہمارے پاکستان کا سب سے بیسٹ آف دی بیسٹ ہے. پورے ورلڈ میں دبئی میں فیسٹیول لگتا ہے شہد کے حوالے سے, اور مختلف برطانیہ میں, آسٹریلیا میں, امریکہ میں, جہاں پوری دنیا سے اچھا اور اعلیٰ ترین شہد لایا جاتا ہے. تو آپ یقین کریں کہ پاکستان از نمبر 1 کنٹری کہ جہاں پر خالص اور پیور شہد بنتا ہے. اور اب آنے والے ٹائم میں آپ یہ بھی دیکھیں گے, ایک اور نیوز بھی اپنے پروگرام کے تھرو جو ہے وہ میں دے دوں آپ کو, کیونکہ میرے پاس جو وہ اندر کی ساری خبریں موجود ہوتی ہیں, کہ آنے والے ٹائم میں ایک ہنی بی فیسٹیول ارینج کیا جا رہا ہے گورنر ہاؤس میں, جہاں پہ پوری دنیا کے لوگوں کو انوائٹ کیا جائے گا. ابھی ہم نیشنل لیول پہ اس کو کر رہے ہیں, اور میں بھی اس کا حصہ ہوں ظاہر ہے, اس لیے میں نے اپنا نام بھی جو ہے بیچ میں ایڈ کیا, اور پھر ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ کریں گے, باہر کی کنٹریز میں بھی جا کے کریں گے. تو ابھی جو ہے وہ یہ پروسیس میں کہتی ہوں, یہ دیکھیں نا, یہ ٹوریزم کی پروموشن ہے.
اب باہر سے لوگ آئیں گے، پاکستان کے نیشنل لیول پہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، اور یہاں دیکھیں گے آپ کہ ہمارے پاس شہد کی کتنی اقسام ہے. یہ جو آرگینک لکھ کے شہد کو جو مارکیٹوں میں بیچ دیتے ہیں نا، یہ اس چیز سے بڑا جو ہے فائدہ ہو جائے گا کہ جو اصل آرگینک چیز ہے اور کہاں ملتی ہے اس کا پتہ چل جائے گا. پھر گڑ کا فیسٹیول ہو رہا ہے، پھر جو ہے وہ ہمارے پاس کارنز کا فیسٹیول ہے. یہ سب ہم گورنر ہاؤس سے جو ہے انشاءاللہ بہت ابھی کمنگ جو ہے سیشنز میں جو ہے وہ آپ کو یہ ملے گا، اور اس کا میڈیا پہ پروموشن بھی جو ہے وہ آپ دیکھنے میں آئے گا. بڑا اچھا یہ گڑ فیسٹیول کا یہ ہم نے ایک پنجاب میں پچھلے سال ایک نجی لیول پہ اس کو دیکھا ہم نے. تو یہ چیزیں ہیں پوری دنیا میں نہیں ہیں. تو یہ جیسے ابھی ہماری ایپل کی کراپ ابھی بلوچستان میں ہے، دنیا کا ہمارا جو بہترین ایپل ہے بلوچستان میں ہوتا ہے. چیریز ہیں، آم دیکھیں پوری دنیا میں آپ گھومیں، پاکستان جیسا آم جو ہے نا یہ ٹیسٹ آپ کو نہیں ملے گا کہیں بھی جائیں آپ. اتنی اقسام نہیں ملیں گی آپ کو، اقسام نہیں ملیں گی بالکل. اور آپ ڈرائی فروٹس، ہاں ڈرائی فروٹ فیسٹیول تو میں بھول ہی گئی، ہنی کے ساتھ جناب ڈرائی فروٹ فیسٹیول بھی ہوگا، کیونکہ دنیا کا بہترین ترین ڈرائی فروٹ جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے پاکستان میں، اور اس کو ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد. آپ جب اس کو دیکھیں گے بھی. اور دوسری بات یہ کہ جو ڈرائی فروٹ جیسے اگتا ہے اور جہاں پر یہ جو ہے وہ اس کا پورا جو ہے پروسیس ہوتا ہے، یہ پروسیس بھی سکھایا جائے گا. ایون کہ اس میں آگے آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ یہ تمام چیزوں کو کیسے بناتے ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں. یہ صرف گاؤں تک محدود تھی نا چیزیں، اب یہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی جائیں گی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ہمارے ٹورزم کے آج کے دن کے حوالے سے. میں نے یہ ساری باتیں آپ سے اسی لیے شیئر کی کیونکہ یہ کچھ میں نے بھی اپنی چیزیں سامنے رکھی کہ ایسا ہونا چاہیے، بچوں کو انوالو کریں اس میں. میں نے سب سے پہلے سجیشن جو ہے وہ یہی رکھی کہ اس میں بچوں کو انوالو کریں. ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے. ہمارے بچے جو ہے نا کافی انڈور ہو گئے، نیٹ پہ موبائل پہ آ گئے ہیں، تو ان کو آؤٹ ڈور بہترین آئیڈیا ہے آپ کا، بہت ہی اچھا. بالکل اس طرح کے ہمارے پاس جو ہے وہ ہم ایسا جو ہے وہ آگے آرگنائز کر رہے ہیں کہ جس میں بچے خود سے فروٹس کو توڑ کے باسکٹ میں ڈال کے وہاں گورنر ہاؤس میں یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہوگی آنے والے ٹائم میں. تو یہ بہت ایک بیسٹ امپیکٹ ہے، اور مائنڈ کی ریلیکسیشن کے لیے بچوں کی فرسٹریشن جو اس وقت کووڈ کی وجہ سے ہو گئی تھی، اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ تقویت ملے گی، اس چیز کو ٹورزم پروموٹ ہوگا. تو یہ ایک اچھا امپیکٹ ہے. اس پہ ہم نے اپنے پروگرام کے تھرو یہ بھی ڈیسیجن لیا تھا اور یہ سجیشن رکھی تھی کہ پاکستان کی جتنے بھی سلیبس ہے، جتنا بھی بچوں کا سلیبس ہے، اس میں قرآن پاک کو جو ہے وہ اس کی تعلیم کو عام کیا جائے، اور اس کو جو ہے وہ فوری طور پر ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا جائے. تو گورنر صاحب نے اس چیز کو مانا اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوئیں. اور پھر اس کے بعد اب یہ سجیشن ہے کہ ہم ٹورزم کو ایسے پروموٹ کریں گے کہ اپنی ہر چیز کی آرگینک فوڈ کا جو ہے وہ اسٹال بھی لگائیں گے گورنر ہاؤس میں، اور سب لوگوں کو انوائٹ بھی کریں گے وہاں پر. تو یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے پاکستان کا، یہ ایک بہت بڑا امیج جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ جائے گا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا جہانگیر صاحب کہ آپ نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ اس سارے ٹورزم میں پروموٹ کر دیا، دے دیا، اور ابھی آنے والے ٹائم میں پلانز کیا کیا ہیں، کیا کرنا ہے؟ جی الحمدللہ زندگی کا کافی سارا حصہ سیر و سیاحت میں وقف کیا، اور میں تو اپنی لائف کا چھوٹے سے ہوتے ہی آپ اس طرف؟ جی یہ کچھ چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے گفٹڈ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کی ہوتی ہیں بندے کو. تو الحمدللہ بچپن سے ہی سیر و سیاحت کا شوق تھا، تو ابھی تک اس کو لگے ہوئے ہیں. اور ٹارگیٹ ہمارا پاکستان کے فلیگ کو دنیا میں بلند کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اب یہ وقت آ گیا ہے، گورنمنٹ کی پوری سپورٹ ہے ہمیں کہ اب ہم اپنے شہروں سے نکل کر پروونس میں اور پروونس سے نکل کر ملک میں، اور الحمدللہ اب ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ ہم پاکستان سے نکل کے باہر کی دنیا میں جا رہے ہیں. اور ہمارا پلان انشاءاللہ فیوچر میں ترکی جانے کا ہے. ایک گروپ کو لے کر ہم ترکی کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ایک اسلامی ملک ہے اور بہت ہی دیرینہ ہمارے دوستی ہے ان کے ساتھ. تو ایک پاک ترک دوستی کے حوالے سے ہم ایک بہت بڑی ریلی بائکس کی لے کر انشاءاللہ پلان ہے کہ نیکسٹ ایئر ہم فیبروری میں وہاں جائیں گے. اور ایک ہمارا دوسرا پلان ہے کہ لاہور سے ہم مکہ مکرمہ جائیں گے سفر نور کے حوالے سے عمرے پہ. یہ بھی پاکستان کی ایک ہسٹری بنائیں گے انشاءاللہ. تو پاکستانی اب میں بائی روڈ سفر کر رہے ہیں، بائی روڈ ہوگا انشاءاللہ.
یہ سارے ٹریک وغیرہ بن چکے ہیں جی بائی روڈ کنیکٹڈ ہیں سارے. اچھا انشاءاللہ. اور ہم مجھے بھی بائک چلانا سکھا دیں, میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلوں. بالکل کریں آپ. ڈیفینیٹلی ٹریول کریں گی تو آپ کی ایک نئی زندگی آپ فیل کریں گی کہ میں بس پھر میں واپس ادھر پروگرام پہ نہیں آؤں گی, پھر آگے نکل جاؤں گی ٹورزم میں, کیونکہ وہاں سے واپس پلٹنا بڑا مشکل کام ہے. اور آپ تو جاتے رہتے ہیں, آپ کو تو پتا ہے کہ اتنی خوبصورتی بندہ دیکھ لے اور اتنی نیچرل چیزیں دیکھ لے. واپسی کا جو نیچر لور ہے وہ آگے کی منزلوں کی کھوج میں رہتا ہے ہر وقت, کہ میں مزید آگے دیکھوں. اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا زمین, اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظارے بنائے, اس آگے کے نظاروں کی کھوج میں ہی اپنی زندگی گزار دیتا ہے, اپنا سفر جاری رکھتا ہے. تو یہ ہمارے پلان ہے انشاءاللہ. اور پاکستان میں بینگ اے پاکستانی مجھے فخر ہے کہ میں یہاں پیدا ہوا, اس عظیم ملک میں پیدا ہوا جہاں دنیا کے فیصلے ہونے ہیں. یہ میرا فیتھ ہے انشاءاللہ. اور ہم کوئی مینٹلی ریٹارڈیڈ یا ہمارے بچے کوئی فزیکلی ہینڈی کیپ نہیں ہیں. دنیا کی بہترین قوم ہم ہیں. یہ وسائل کی جو کمی ہے نا, یہ دور اس طرح ہوگی کہ ہمیں جوائنٹ ہینڈ کرنا پڑے گا. ہمیں صرف اسپیسیفکلی گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ سارا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. ہمیں خود سے آگے بڑھ کر جو جتنا حصہ ڈال سکتا ہے اور جتنا زیادہ کر سکتا ہے وہ کرے. اور اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں خواتین بہت کام کر رہی ہیں. خواتین کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ گروپ تشکیل دیا گیا ہے, جس میں وہ اس طرح کے ٹوریزم کی پروموشن کے لیے, خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے اپنے پاس سے اپنے پلے سے جو ہے وہ سارا کچھ کر کے اور لوگوں کو جو ہے وہ آگے بھیج رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں, تاکہ پاکستان کا نام ہو. کیونکہ ہر چیز اگر ہم کہیں گے کہ گورنمنٹ ہمیں جو ہے وہ یہ کرے, گورنمنٹ یہ کرے, تو گورنمنٹ کو بھی تو کہیں سے آنا چاہیے نا. اسٹیج پہ پاسبل نہیں ہے. بالکل. اور ہر بندے کو اپنا شیئر ڈالنا چاہیے اور پاکستان کے لیے کرنا چاہیے, جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی اور جو جس فیلڈ میں کچھ اپنی اس کی سکلز ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں تو ایک بہترین گلدستہ بن جائے گا. یہ ایسا ہی ہے. اب جو جن کے پاس ہے وہ چھپا لیں اور جن کے پاس نہیں ہے وہ مانگتے رہ جائے, تو یہیں سے تو خام جو ہے خراب ہوتا ہے. بالکل یہیں سے سب کو بیلنسڈ ہو کے چلنا اسی لیے ہے کہ آپ اگر 14 سال پہلے بھی دیکھیں, اور جب خلافت جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی, جب ایک ریاست کی تشکیل ہوئی, تو اس وقت میں سب سے پہلے بات یہ تھی کہ جو ہے وہ انصار کو مددگار بنا دیا گیا, اور یہ آپس میں جو ہے وہ بھائی بھائی جو بنا دیا گیا کہ وہ دولت جو پاس ہے آپ نے اپنے پاس نہیں رکھنی, وہ اپنے ان بھائیوں پر بھی خرچ کرنی ہے کہ جو نئی استطاعت رکھتے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ٹورز جاتے ہیں, تو آپ اس ٹورزم میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ جو تھوڑا سا نہیں بھی زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتا تو اس کو بھی آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور اس کو بتائے بغیر یا اس کی عزت نفس پہ فرق آئے بغیر. تو یہ دیکھیں نا کہ آپ رکھ ہی اتنا کم بجٹ لیں کہ سب کو یہ ایک جتنا پڑے, جو اچھا ہے مطلب دے سکتا ہے وہ بھی, اور جو نہیں دے سکتا وہ بھی. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ کسی اپنے بھائی کو, میں ابھی ہم بہت سارے گروپس میں ایڈ ہیں, تو وہاں پر ایک میسج میں نے دیکھا ایک خاتون کا آیا ہوا تھا کہ میں ٹورزم پہ جا رہی ہوں, اور ویسے تو اس کے اتنے جو ہے وہ پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی, لیکن 2 بندے میں اپنی طرف سے فری میں لے کے جاؤں گی, تو جو جانا چاہتا ہے آپ ہم مجھے جو ہے وہ ان باکس کر دیں. اب دیکھیے مجھے بہت اچھا لگا کہ دیکھیے کہ اگر اسی طرح ہم اپنے لوگوں کو پروموٹ کرتے رہیں, ان کی خواہشوں کا دھیان رکھتے رہیں, تو ایک تو آپس میں محبت بھی بڑھے گی, یہ نفرت ختم ہوگی, اور دوسرے ہماری ٹورزم بھی پروموٹ ہوگی. ایک یا 2 افراد کو ساتھ لے جانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں 10 بندے کھائیں گے وہ 2 بھی کھا لیں گے, تو وہ شیئر بھی ہو جائے گا, ان کا بجٹ شیئر ہو جائے گا, ان کے لیے وہ ٹور گفٹ ہوگا نا, گفٹ ہو جائے گا, اور میموریز ہو جائیں گی, گولڈن میموریز ہو جائیں گی. اور ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ آپ کے کتنا کام آ جائے, یا اس کے وہاں جانے سے آپ کا کتنا فائدہ ہو جائے. دیکھیں ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا وقت کا اور لوگوں کا, اس لیے اچھے کام کرنے چاہیے, اور ٹوریزم کی پروموشن کے لیے ایسے چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو ہیں وہ لینے چاہیے. یہ ہمارے پاکستان میں, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ اس پوری جو ہے وہ اس کو پروموٹ کر سکے یا پاکستان کو اس طرح دکھا سکے. ہمارے بہت سے کیمرہ مین ہیں, بہت اچھا جو ہے وہ کیمرہ چلاتے ہیں, وہ اگر وہاں کے نظاروں کو کیپچر کریں تو میں کہتی ہوں انٹرنیشنل لیول پتہ نہیں ان کی فوٹوگرافی کہاں کی کہاں جائے, بٹ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اتنا ٹور کریں, اتنا پھریں, انڈیپینڈنٹ اپنا خرچہ کریں. تو ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں,
ایسے لوگوں کا جو ہے وہ سہارا بنے. پھر ہمارے بہت سے ایسے ٹورسٹ ہیں جو جانا چاہتے ہیں, جو وہاں سے ڈسکور کرنا چاہتے ہیں, ایسے لوگوں کی پروموشن لازمی ہونی چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس چیز میں بھی آگے آ جائے کہ ہم ایک دوسرے کے جوائنٹ ہینڈ سے اپنے ٹوریزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہو جائے گا ہمارے لیے. آپ کی جو ایک پوری کمپنی ہے, جو ایک پورا ایک آپ کا سیٹ اپ ہے جو اس چیز کو لیڈ کر رہا ہے, جب آپ بائک چلانا سکھاتے ہیں اس میں کیا کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی سی بھی عام سی بھی بائک چل جاتی ہے یا اسپیسیفک کہتے ہیں کہ نہیں جی ہیوی بائک لے کر آئے تب آپ کو سفر کرنے کی اجازت ہوگی؟ نہیں, اس میں میرے خیال میں اگر پاکستان میں موٹر بائک ٹورزم نے فروغ پایا ہے تو اس میں ہماری بہترین اسٹریٹجی یہ رہی کہ ہمارے لیے بائکر جو ہے نا وہ اہم ہے, بائک اہم نہیں ہے. یہ ایک چیز میں کلیئر کروں کہ بائکر جو ہے نا وہ ہمارا بھائی بھی ہے, بہن بھی ہے, ہمارا کنبے کا حصہ بھی ہے. بائک اہم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو 20,000 کی بائک دی ہوئی ہے, کسی کو 20 لاکھ کی دی ہوئی ہے. تو یہ تو اللہ کی دین ہے, آنا جانا چلتا رہتا ہے. کسی کے پاس کم پیسوں والی ہے, کسی کے پاس زیادہ. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھتے ہوں گے کہ اتنا لمبا سفر طے یہ بائک کر سکتی ہے کہ نہیں؟ ہاں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بائک کی فٹنس ہونی چاہیے. ہم اس کو پہلے ایشور کرتے ہیں کہ بائک کی فٹنس ہو, چاہے چھوٹی بائک بھی ہو. وہ کچھ لیٹ پہنچے گا بٹ وہ راستے کی دشواریاں اس کو نہ ہوں. انجن اس کا جہاں پر, ہاں جی بالکل, جہاں پر آپ کے اونچے نیچے راستے ہیں, ٹیلے ہیں, پتھریلے راستے ہیں, وہاں پر تو پھر اچھی ہیوی بائک ڈیفینیٹلی ہر آپ کے پلان کے ساتھ. اگر آپ نے ماؤنٹین میں ٹریول کرنا ہے یا آف روڈنگ کرنی ہے پھر آپ کو آف روڈ کے حساب سے بائک لے جانی ہے. لے کے کوئی نکل گیا تو اس کا تو ٹائر ہی پنچر ہوگا. ڈیفینیٹلی وہ دشواریاں ہوں گی. اگر آپ آن روڈ بائکس ہیں وہ اگر آپ آف روڈ پہ لے جائیں, ڈیزرٹ میں لے جائیں, ماؤنٹین میں لے جائیں, اگر بگ بائکس ہیں ویٹ میں ہیوی ہیں تو وہ اگر اس کو آف روڈ میں لے جائیں گے تو آپ کے لیے دشواریاں ہوں گی. تو یہ چیزیں پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. بٹ کوئی چھوٹی بائک یا بڑی بائک کا کنسیپٹ نہیں ہے. تو جو میرے خیال میں نیچر لور ہیں وہ تو چھوٹی بائک میں اور لائٹ ویٹ بائک ایزی ایکسیسیبل ہے کہ ہر جگہ پہ پہنچ جاتی ہے. تو وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بائک نہیں چلتی, بائک چلانے والا جو ہے نا وہ اس پہ ڈیپینڈ ہے. تو وہ بائک اچھی ہو چھوٹی ہو تو مین تو مائنڈ بندے کے چلانے والا ہے کہ وہ کہاں اس کو لے جاتا ہے. تو ہر جگہ پہ الحمدللہ وہ ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں فخر بھی ہے پاکستان میں جتنی بھی ٹورسٹ کمیونٹی ہے اس میں کوئی 90% شیئر موٹر بائک ٹورسٹ کا ہے. باقی 10% میں ہمارے فوٹوگرافرز بھی آتے ہیں, ٹریکرز بھی آتے ہیں, ماؤنٹینئرز بھی آتے ہیں. ماؤنٹینئر تو بالکل گنے چنے ہیں بٹ بڑا نام ہے ان میں, ان کی اچیومنٹ بڑی ہیں. نمبر آف ٹورسٹ کے حوالے سے موٹر بائک ٹورسٹ پاکستان میں سب سے زیادہ شیئر ہے. اور یہ میرے خیال میں پاکستان کے ایمبیسڈر ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج اور پاکستان کی ایک بیوٹیفل پکچر پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا مکرم صاحب کہ ظاہر ہے کہ بائکوں کی بات ہو رہی ہے کہ بائکس آپ کے پاس جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے جب آپ نے سفر کرنا ہے. یہ آپ کتنے دن کا ٹور جو ہے وہ پلان کرتے ہیں؟ بہت دور کا اگر ٹور پلان کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو کس طرح کی بائکس چاہیے یہ ضرور ہمارے ناظرین کے لیے آپ بتا دیجیے, کیونکہ اگر ٹوریزم کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے تو لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ ایک ٹور پہ نکلتے ہیں تو کون کون سی ایکسیسریز آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ ایک بائکر ہیں تو آپ کو کون سی بائک سوٹ کرتی ہے, چاہے وہ کتنے ہی لاکھ کی یا ہزاروں میں ہے, لیکن آپ وہ چیز بتائیے جو واقعی امپورٹنٹ ہے اور جو آپ کو پریشان نہ کرے رستے میں. اس چیز کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑی سی اویئرنیس دے دیں. پہلے تو میں اس چیز کو اپنی تھوڑی ہم جو فیوچر کا ہمارا ہے وہ میں بتا دوں. جی جی بالکل ضرور. ہماری سب سے پہلی پریورٹی ہے کہ ہم 1 نائٹ کیمپنگ کے جو ٹورز ہیں جی سر ان کو پروموٹ کریں. ہم لاسٹ کچھ سالوں سے ہم نے اسٹریٹجی یہ کی ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اسپیشلی جو اب بچے ہماری اس فیلڈ میں آ رہے ہیں ان کے لیے ہم ایز بنائیں. ان کو جب ہم 10 ڈیز کا یا 15 ڈیز کا ٹور بناتے ہیں تو اس میں وہ ان کے پیرنٹ کی بھی کچھ تحفظات ہوتی ہے کہ 15 دن کے لیے میرا بچہ پتہ نہیں گوادر جا رہا ہے, گلگت جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا, اور فرسٹ ٹائم جا رہا ہے, اس کو پتہ کچھ نہیں ہے. آپ کے لیے بھی پرابلم ہوگی, بچے کے لیے بھی ہوگی. اور انہوں نے کبھی ٹریول نہیں کیا ہوتا, اتنے دنوں کا بجٹ ان کے پاس نہیں ہوتا. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں یوتھ میں, کچھ کی نیو جابز ہوتی ہیں تو بجٹ ان کا نہیں ہوتا.
पेरेंट भी इतने दिन के लिए अलाउ नहीं करते। तो हमने लास्ट फ्यू ईयर से एक स्ट्रेटेजी ये बनाई कि हम अभी 1 नाइट कैंपिंग के टूर ज्यादा करेंगे। तो उसमें हम छांगा मांगा चले जाते हैं, इजी एक्सेसिबल है, हर बाइक पहुंच जाती है, 80-100 किलोमीटर है, और एक दिन का बजट भी तमाम अफोर्ड कर लेते हैं। पेरेंट भी सेटिस्फाई होते हैं कि बच्चा हमारा करीब है। हम हिरन मीनार चले जाते हैं, हेड मराला चले जाते हैं, कहीं करीब करीब और साइट्स पे चले जाते हैं, जो करीब करीब की जो जगह हैं अच्छी, रिवर साइड है, चले जाते हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में ये जो टूरिज्म, मोटर बाइक टूरिज्म की प्रमोशन हुई है, ये अभी बढ़ा है जो लास्ट फ्यू ईयर में, उसका ये हमारा जो स्ट्रेटेजी थी इसकी वजह से कामयाबी हुई है। अब वो लड़के जो एक दिन के लिए 1 नाइट के लिए 1 डे 1 नाइट के टूर के लिए छांगा मांगा गए, वहां बहुत बड़ा क्राउड हुआ, उसमें लाइक माइंडेड जो थे वो आपस में पेयर छोटे छोटे बने। अब एक बंदा मेरी एज का नहीं है, बच्चा है, तो वो मेरे साथ अनकंफर्ट फील करेगा, तो वो वहां उन्होंने छोटे छोटे अपने पेयर बनाए कि मेरे पास छोटी बाइक है, तुम्हारे पास भी छोटी बाइक है, मैं 2 दिन अफोर्ड कर सकता हूँ, उसने कहा मैं भी 2 दिन अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मेरी जॉब है या मेरा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो वो पेयर बने। पेयर के बाद वो फिर लोग जो है ना पूरे पाकिस्तान में निकले। तो इससे बेसिकली जो मोटर बाइक टूरिज्म है इससे बढ़ी। तो अभी हमारी सेम स्ट्रेटेजी यही चल रही है कि हमने तमाम पाकिस्तान में जहां जहां हमारे क्लब एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हमने कहा है कि आप 1 नाइट टूर इंट्रोड्यूस कराएं उसमें, ताकि मैक्सिमम ईज बनाएं और आसान है। सही। उसके बाद फिर हम वीक लॉन्ग पे आ जाते हैं, फिर हम 15 डेज 10 डेज बड़े टूर्स आ जाते हैं। तो ये 3-4 हम कैटेगरी बनाते हैं जो हमारे ज्यादा दिनों के। जैसे जो 15 डेज का टूर होता है आपका, ये 20 डेज का होता है, इसमें जो आप बाइक्स यूज करते हैं, जो बाइकर जिनको आप टूरिज्म के लिए प्रमोट कर रहे हैं, वो कौन सी बाइक्स हैं और उनके साथ क्या चीजें कैरी करना जरूरी है? जो एक बाइक पे आप बहुत सारा सामान, देखिए अगर हम कहीं किसी के घर ही रहने चले जाएं या कुछ दिन के लिए 2-3 दिन के लिए कहीं चले जाएं तो इतना बड़ा अटैची केस तो लोग बना लेते हैं। ये बाइकर्स जो हैं वो तो बिल्कुल एक छोटे से बैग में अपनी सारी चीजें लेके और उसको जो है वो कैरी करके और फिर निकल जाते हैं, और चाहे 10 दिन वो वहां पर रहे, 15 दिन रहे। ये किस तरह? जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस की राइड्स हैं उसमें हम अपनी तमाम बेसिक एक्सेसरीज अपने साथ रखते हैं। ठीक। अभी जैसे लाहौर से हम प्लान कर रहे हैं गवादर का, तो ये कोई 12-15 डेज का टूर बनेगा। ठीक। और इसमें हमारा कोई मोर देन गवादर पहुंचने में आपको कितने दिन लगेंगे? तकरीबन हम कोई 7 दिन 8 दिन का प्लान कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लोर करते जाएंगे, स्लोली जाएंगे, एक गो में नहीं जाना हम। ठीक है। तो ये आप स्पेसिफिक रात के टाइम जहां सफर नहीं कर सकते वहां फिर आप स्टे करते हैं, वहां से पहले ही कुछ ये पहले ही हमने डे बाय डे प्लान पब्लिश कर देते हैं अपने ग्रुप में कि हमने लाहौर से चल के साहिवाल स्टे करना है, उसके बाद जी हम लाल स्वारा जाएंगे, लाल स्वारा के बाद हमने भूंग मस्जिद देखनी है, सादकाबाद ठहरेंगे, उसके बाद हमने सक्कर जाना है। तो ये ऐसे हम डे बाय डे प्लान इंट्रोड्यूस। और अगर बिलफर्ज किसी भी बाइकर के साथ बीच में कोई ऐसा मसला हो जाता है कि उसके पास कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है, मसला इतना जबरदस्त हो गया है कि रास्ते में कोई ऐसा मैकेनिक भी उनको नहीं मुयस्सर है, तो फिर क्या करते हैं? अच्छा, उसमें हमने अपनी एक चेक लिस्ट भी पब्लिश की होती है। उसमें हम बेसिक चीजें, आपकी जो ब्रेक्स हैं और केबल्स हैं, लीवर्स हैं, इस तरह की चीजें हमने बैकअप पे हर बंदे को कहा होता है ये अपने पास रखे। अच्छा। टायर्स और बाकी चीजों को एक एक्स्ट्रा ट्यूब जो है वो रखी होती है। टायर्स हम कहते हैं कि अच्छे डाल के जाएं। इंजन का चेकअप आप करा के जाएं कि ये 3-4-5 हजार किलोमीटर पे इट्स ओके, यू कैन गो। तो वो ये चीजें करने के बाद हम ट्रेवल करते। और एक्सेसरीज में हमारे बिल्कुल शॉर्ट हम अपनी क्लोथिंग जो है ना, ये हमारी क्योंकि बाइक में जगह कम होती है तो उसमें हम अपनी बिल्कुल लिमिटेड क्लोथिंग, हमारे कपड़े कम होते हैं। हमारा अपना घर जो है वो हमारे साथ होता है, जो हमारा टेंट होता है। हमारा स्लीपिंग बैग हमारे साथ होता है जो हमें माइनस टेम्परेचर तक सपोर्ट करता है। वो 2 प्लाई होता है। इसी तरह टेंट भी हमारा 2 प्लाई होता है कि वो विंटर में और समर में या एक्सट्रीम कूल में भी हम उसको सर्वाइवल में आ जाते हैं। तो ये चीजें हम कैरी करते हैं। और प्रायोरिटी आपने जैसे फरमाया कि प्रायोरिटी हमारी, हम अपने लग्जरीज को, अपने बेड्स, एयर कंडीशंस और अपनी लग्जरीज को छोड़ के हम विल्डरनेस को प्रेफर करते हैं। तो तब हम किसी दोस्त के यहाँ भी जाएं तो अगर वो हमें कोई रूम
प्रोवाइड करता भी है तो हम लाइक नहीं करते और उसको डिस्करेज करते हैं कि हम तो कमरे छोड़ के आए, हमें कोई लॉन दें, कोई विल्डरनेस दें, कोई रिवर साइड की कोई दरिया का किनारा हो, हाँ ऐसी जगह जहाँ हम कैंप करें और कैंप में ही अपने आप को वो करते हैं। अच्छा, वो कैंपिंग के लिए सारी चीजें आपके पास मौजूद होती हैं? सारी चीजें मौजूद होती हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक पूरा गांव आबाद हो जाता है, तो वो रात का क़याम भी वहाँ होता है और मिल के हम फिर हल्का फुल्का खाना तैयार करते हैं और शेयरिंग पे सारी चीजें होती हैं। कोई चाय बना रहा है, कोई कॉफी बना रहा है, कोई जो है ना ब्रेड तैयार कर रहा है, तो इस तरह की जो है ना। बहुत शुक्रिया मुकर्रम साहब आपका। आज टूरिज्म डे के हवाले से कुछ शॉर्ट मैसेज अगर देना चाहते हैं तो जल्दी से आप दे सकते हैं। मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट इस चीज़ों पे तवज्जो दे, जैसे हमने कहा कि हमारे पास बेहतरीन दुनिया के खाने हैं, दुनिया के बेहतरीन फ्रूट्स हैं, उनके फेस्टिवल जैसे गुड़ फेस्टिवल का आपने कहा, इसी तरह एप्पल फेस्टिवल है, ऑरेंज फेस्टिवल है, मैंगो फेस्टिवल है, ग्रेप्स फेस्टिवल है, बनाना फेस्टिवल है, चेरी फेस्टिवल है, पीचेज हैं, एप्रिकॉट है, इतनी सारी चीजें, इनके फेस्टिवल लगाए ताकि ये हमारा फ्रूट भी दुनिया तक एक्सपोर्ट हो, वो करें। और टूरिज्म के इस तरह के पूरे कल्चरल जो है ना हमारे हेरिटेज के इवेंट्स भी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराए ताकि हमारे इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं वो भी पाकिस्तान में आए कि देखें। जैसे कैलाश का जो है ना फेस्टिवल है, सिंध का अपने हैं, गिलगित बल्तिस्तान के, बलोचिस्तान के, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुकर्रम साहब आपका, आप तशरीफ लाए। आज टूरिज्म डे के हवाले से हमने ये प्रोग्राम स्पेशल आपके लिए पेश किया और कोशिश यही की कि हम ऐसी शख्सियत को बुलाएं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का विजिट किया है, जिन्होंने अपनी बाइक को लेकर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान से बाहर भी सफर किया है और पाकिस्तान के नाम को रोशन किया है। पाकिस्तान के नाम को रोशन करने के लिए इस वक्त टूरिज्म के हवाले से जिन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं वो मैंने आज आपको प्रोग्राम में बताई भी कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आप जो है वो लाहौर से इसका आगाज़ देखेंगे कि यहाँ पे गवर्नर हाउस लाहौर में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं आने वाले टाइम में, जिसका मैं हिस्सा हूँ। इंशाल्लाह आपको गाहे बगाए इसमें जो है वो आगाही देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपना ऑर्गेनिक फूड जो है वो उसको प्रमोट भी करेंगे, उसको सेल आउट भी करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो पाकिस्तान को टूरिज्म के हवाले से मजबूत भी करेंगे। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। मेरे प्रोग्राम को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपने यूट्यूब पर जाना है, कोहिनूर @9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान लिखना है। सोशल मीडिया पर आप जहां भी जिस वेबसाइट पर भी डॉक्टर नबीहा अली खान लिखेंगे आपको मेरे अकाउंट्स मिल जाएंगे। जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ कमेंट्स भी कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। कल भी आप नई सुबह, नए आगाज, नए अंदाज के साथ एक नया प्रोग्राम देखेंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। अल्लाह ने के बाद।